अल्लाह की बारगाह में पेश कैसे होना। तो पेश होने के लिए कोई अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी की ज़रूरत नहीं है। ये इतनी पावरफुल साथ बन रही है, इतनी पावरफुल साथ बन रही है, ख़ास तौर पे आपके फैमिली के मामलात अगर ख़राब हैं, ख़ानदान में दरार है, कोई नाचाकी है, विरासत के मामलात में, शराकत दारी के मामलात में मसला है, कानूनी मामलात हैं, ये बहुत जल्दी हल कर देंगे। और बल्कि अगर किसी कानूनी पेचीदगी में आप फंसे हुए हैं तो ये जान खलासी का वक्त है, जिंदगी की आसाइशें हासिल करने का वक्त है, कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ के ऊपर पहुंचने का वक्त है, पढ़ते जाने का वक्त है, कामयाबी तय करके कामयाब होने और दुनिया में मशहूर होने का वक्त है, रूहानी सरबुलंदी के लिए बड़ा शानदार वक्त है, अल्लाह से जुड़ने का ये वक्त होता है। अल्लाह से जुड़ जाएं, खालिक से जुड़ जाएंगे तो मखलूक की हाजत ख़त्म हो जाएगी। जब तक आप खालिक से नहीं जुड़ेंगे मखलूक की हाजत आपको रहेगी। यानी वो दुआएं जो उसकी लंबे अरसे से कबूल नहीं हो रही, वो बाज़ औक़ात इन चंद घंटों में, जिस वक्त एनर्जी पैटर्न्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हों, तो वो कबूल हो जाती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी एक अहम तरीन वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। अहम तरीन इसलिए कि ये जो हमने दुआओं की कबूलियत की साथ का सिलसिला शुरू किया है पिछले कई महीनों से, इस पे आपकी बहुत पजीराई हमें मिल रही है। आपकी मोहब्बत हमारे लिए जो है वो ऑक्सीजन का काम करती है। आप इसी तरह हमें अपनी मोहब्बत से नवाजते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, बेल आइकन को लाजमी पुश कर दें, अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाते रहें और इन वीडियोस को लाइक एंड शेयर करते रहें। हम यकीनन इस सिलसिले को भी आगे बढ़ाएंगे और मज़ीद बेहतर से बेहतरीन चीज़ें आपकी खिदमत में पेश करेंगे। अब आ जाते हैं जी दुआओं की कबूलियत की साथ। तो जो लोग पहले से इस सिलसिले को जानते हैं उनके लिए तो इसका तारुफ है, लेकिन जो लोग नए जुड़ते हैं उनके लिए थोड़ा सा तारुफ करने की ज़रूरत होती है। बात यह है कि अल्लाह तो हर लम्हा सुनता है। अल्लाह के बारगाह में दुआ करने के लिए कबूलियत का टाइम कोई नहीं होता। हर हाल में, हर वक्त में, जिस वक्त आप पुकारते हैं अल्लाह पुकार का जवाब देता है। जिस वक्त आप उसको जो है वो आवाज़ देते हैं वो आवाज़ को सुनता भी है, उस पर रिस्पॉन्ड भी करता है। जिस वक्त आप दुआ करते हैं वो मुजीबुद दावात है, वो दुआओं को इजाबत बख्शता है, वो कबूलियत बख्शता है, वो मेहरबानी फरमाता है। जिस वक्त आपके जहन में कोई ख्याल आता है वो उस ख्याल को भी सुनता है। आपके दिल के अंदर गुजरने वाले हल्के से इर्तियाश को भी जानता है, इज़्तिराब को भी जानता है। उसकी रहमत हर चीज का इहाता किए हुए, उसकी रहमत की वुसअत का शुमार नहीं हो सकता, उसके करम की वुसअत का शुमार नहीं हो सकता। उसकी नेमतों को अगर कोई गिनना चाहे तो गिन नहीं सकता। लेकिन वो बार बार ये कहता है कि मुझसे मांग, इन्नल्लाह गनी व अंतुम फकीर, कि बेशक अल्लाह ही गनी है और तुम सब उससे मांगने वाले हो। तो अल्लाह की बारगाह में पेश कैसे होना। तो पेश होने के लिए कोई अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी की ज़रूरत नहीं है। मैं बार बार जब भी तकरीबन बहुत ज़्यादा देर हो गई इस सिलसिले को चलाते हुए, बहुत लंबा अरसा हो गया इस सिलसिले को चलाते हुए, कबूलियत दुआ के साथ। तो मैं हर बार यही बात करता हूँ कि दुआ अरबी, फारसी, उर्दू से नहीं होती, एहसास से होती है। शदीद तरीन मोहब्बत का नाम अल्लाह है, बेपनाह मोहब्बत का नाम अल्लाह है। अल्लाह कायनात की सबसे बड़ी एंटिटी का नाम है।
اللہ ہر چیز کا محور، مرکز، ملجا، ماوا ہے۔ انسان کی پہچان یہ ہے کہ اس کی روح میں اللہ کا ایسنس موجود ہے، اللہ کا امر موجود ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، جب وہ ارادہ کرتا ہے تو پھر وہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح انسان جب یہاں دنیا میں رہتا ہے تو اس کے ارد گرد انرجی پیٹرنز چل رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ نیگیٹو ہوتے ہیں، کبھی وہ پازیٹیو ہوتے ہیں، کبھی نیگیٹیوٹی کی عروج پہ ہوتے ہیں، کبھی پازیٹیوٹی کی عروج پہ ہوتے ہیں۔ یعنی دن میں کبھی درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے اور کبھی کم سے کم ہوتا ہے۔ اسی طرح جس طرح نمازوں کے مختلف ٹائم متعین ہیں، اور اسی طرح زوال کا وقت بھی ہے جس وقت نماز نہیں پڑھی جا سکتی، بالکل اسی طرح انسانیت کا سسٹم بھی چلتا ہے۔ جس وقت انرجی پیٹرنز بہت زیادہ پازیٹیو ہو، بہت زیادہ اسٹرانگ ہو، تو وہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ وہ انرجی پیٹرنز جو ہیں وہ انسان کو ایک بہت بڑا کشن فراہم کرتے ہیں، یعنی وہ دعائیں جو اس کی لمبے عرصے سے قبول نہیں ہو رہی، وہ بعض اوقات ان چند گھنٹوں میں جس وقت انرجی پیٹرنز بہت زیادہ پازیٹیو ہوں تو وہ قبول ہو جاتی۔ اس کی وجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو انسان کی اپنی انرجی، ایک اس کی اپنے احساسات، اور دوسرا اس کو ہورائزن کی کائنیٹک انرجی کی سپورٹ مل جاتی ہے۔ جب کائنیٹک انرجی اس کے ساتھ جڑتی ہے، جب ہورائزن کی سپورٹ اس کے ساتھ جڑتی ہے، تو اس کے لہجے میں، اس کے احساسات میں، اس کے عبادات میں، اس کی ریسیٹیشنز میں ایک ایسی زبردست قسم کی سپارک آ جاتی ہے کہ وہ آواز، وہ دعا، وہ لہجہ، وہ لفظ عرش معلیٰ تک پہنچ جاتے ہیں اور فوراً قبولیت کے درجے پہ فائز ہوتے ہیں۔ ایک اور بات میں بار بار کرتا ہوں، بات لمبی ہو جاتی ہے ہر بار۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ فٹافٹ بات کر دیا کریں، تو فٹافٹ بات نہیں ہو سکتی، لوگوں کو سمجھانا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ جو لوگ نئے آئے ہیں ان کا بھی تو حق ہے، اگر آپ کو پتہ ہے تو آپ جو ہے وہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان جلد بازی میں کوئی چیز سیکھتا ہے اور پوری طرح سیکھ نہیں سکتا، سمجھ نہیں پاتا، پھر اس میں غلطی کرتا ہے اور پھر اس کا صحیح رزلٹ نہیں آتا۔ اس لیے میں بار بار یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ویڈیو کو ذرا دھیان سے، خاص طور پہ دعا والی ویڈیو کو ذرا دھیان سے سن لیا کریں۔ پھر میں اس میں یہ کہتا ہوں کہ فلاں صورت سے اس کی انرجی جو ہے وہ بن رہی ہے، اور فلاں صورت قرآن پاک کی انرجی جو ہے وہ اس قبولیت کی ساتھ جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہے، کیونکہ ہم نمبرز کے حساب سے قرآن پاک کی انرجی کو میچ کرتے ہیں۔ تو اس صورت کی تلاوت اگر آپ فرض کیا کر سکتے ہیں کر لیں، بہت اچھا ہے۔ اگر نہیں کر سکتے، یا فرض کیا آپ نے قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ آپ کے اوپر کرم نہیں کرے گا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ آپ کی دعا نہیں سنے گا۔ اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو انہینسڈ انرجی مل جائے گی، اور اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو پھر جو ہے وہ انرجی جو ہے وہ اسی طرح ہوگی، آپ کے احساسات کے ساتھ چلے گی۔ سات کے ٹائم کی بات کر لیں تو یہ سات جو ہے وہ قبولیت دعا کی ساتھ شروع ہوگی 9 جون بروز اتوار، اور 10 جون بروز پیر یہ ختم ہو جائے گی۔ یہ تقریباً 4 گھنٹے 11 منٹ بنتے ہیں۔ اب یہ 4 گھنٹے 11 منٹ کیسے بنتے ہیں اس کی میں تفصیل بتا دیتا ہوں۔ یہ 9 جون کی رات 11:16 پہ شروع ہوگی، اور 10 جون شروع ہونے کے بعد 3:27 AM، اور 24 آورز میں 327 آورز کے اوپر یہ ختم ہو جائے گی۔ یہ 4 گھنٹے اور 11 منٹ 251 منٹ کی ساتھ ہے، اور یہ اتنی پاورفل ساتھ بن رہی ہے، اتنی پاورفل ساتھ بن رہی ہے، خاص طور پہ آپ کے فیملی کے معاملات اگر خراب ہیں، خاندان میں دراڑ ہے، کوئی ناچاکی ہے، وراثت کے معاملات میں، شراکت داری کے معاملات میں مسئلہ ہے، قانونی معاملات ہیں، یہ بہت جلدی حل کر دیں گے۔ اور بلکہ اگر کسی قانونی پیچیدگی میں آپ پھنسے ہوئے ہیں تو یہ جان خلاصی کا وقت ہے۔
زندگی کی آسائشیں حاصل کرنے کا وقت ہے، کامیابی کی سیڑھیاں چڑھ کے اوپر پہنچنے کا وقت ہے، پڑھتے جانے کا وقت ہے، کامیابی طے کر کے کامیاب ہونے اور دنیا میں مشہور ہونے کا وقت ہے، روحانی سربلندی کے لیے بڑا شاندار وقت ہے، اللہ سے جڑنے کا یہ وقت ہوتا ہے۔ اللہ سے جڑ جائیں، خالق سے جڑ جائیں گے تو مخلوق کی حاجت ختم ہو جائے گی۔ جب تک آپ خالق سے نہیں جڑیں گے مخلوق کی حاجت آپ کو رہے گی، یاد رکھیے گا۔ اب میں بتاتا ہوں کہ کرنا کیا ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اگر آپ کو یہ جو بتایا جاتا ہے یہ پڑھ لیں تو بہتر ہے، ورنہ جو سمجھ آتا ہے وہ پڑھ لیں، وہ پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ کرم نوازی ضرور کرے گا۔ اب اس میں جو انرجیز بن رہی ہیں وہ بہت شاندار بن رہی ہیں۔ سب سے پہلے جب کسی کے گھر جایا جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی گفٹ لے جایا جاتا ہے نا، تو اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے اس کا شکرانہ ادا کریں، شکریہ ادا کریں، 2 نفل شکرانے کی صورت میں 2 نفل نماز شکرانہ ادا کریں، اللہ کو یہ کہیں کہ اس نے ایمان عطا کیا، اس نے سرکار سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفاداروں میں بنایا، ان کا نام لینے کی توفیق عطا فرمائی، ان کے اوپر جو ہے وہ درود پاک بھیجنے کی توفیق عطا فرمائی۔ سب سے پہلے 2 رکعت نماز شکرانہ، پھر اس کے بعد درود پاک، کم از کم 1 تسبیح، زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے پڑھا جائے۔ اس کے بعد اس بار جو سورت قرآن پاک کی اس سوری 7 سے میچ کری ہے نا، وہ سورہ المعارج ہے۔ معارج کا ترجمہ ہوتا ہے سیڑھیاں، تو یہ ترقی کے زینے کو طے کرنے کا بہت شاندار وقت ہے۔ سورہ المعارج کی انرجی بڑی شاندار ہے۔ سورہ المعارج کا قرآن پاک میں جو ترتیبی نمبر ہے وہ 70 ہے۔ 7 ہمیشہ سے تخلیق کا، کریٹیوٹی کا، آگے بڑھنے کا نمبر ہوتا ہے، تو یہ بہت پاورفل نمبر بن رہا ہے۔ سورہ المعارج 1 بار کم از کم تلاوت کر لیں، 1 مرتبہ، اس کے بعد دوبارہ درود پاک، کم سے کم 1 تسبیح، زیادہ سے زیادہ جتنا زیادہ ہو سکے۔ اس کے بعد کرنا کیا ہے کہ سورہ القدر 11 مرتبہ، سورہ القدر کے بعد ایک کام کرنا ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس یعنی قرآن پاک کی آخری 11 آیتیں ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی، اور اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق سے والناس تک 11 آیتیں لگاتار ملا کے پڑھنی ہیں۔ آخری 11 آیتیں سورہ فلق اور سورہ ناس ملا کے پڑھنی ہے، ایک بار بسم اللہ اور نیچے اس کو مکمل۔ اس کو آپ نے پڑھنا ہے 5 مرتبہ، اور پھر اس کے بعد جو مین صورت اس بار جس کی انرجی آپ کی کنیکٹیوٹی میں بہت زیادہ جو ہے وہ اثر کر رہی ہے، وہ سورہ تکویر۔ سورہ تکویر جو ہے اس کا نمبر قرآن پاک میں بنتا ہے 81، وہ 9 ہے، اور 9 سے بڑا ترقی کا عدد کوئی نہیں ہے۔ تو ایک طرف سیڑھیاں، ایک طرف ترقی، انتہائی شاندار ساتھ بن رہی ہے، انتہائی شاندار ساتھ بن رہی ہے۔ سورہ تکویر 1 مرتبہ تلاوت کرنی ہے، اس کے بعد دوبارہ سورہ فلق، سورہ ناس یعنی آخری 11 آیات قرآن پاک کی ایک بسم اللہ کے ساتھ اکٹھی ملا کے پڑھنی، 5 مرتبہ اس کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے بعد سورہ قدر 11 مرتبہ، اور پھر دوبارہ درود پاک، کم از کم 1 تسبیح، زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے پڑھ سکیں، اور پھر 2 رکعت صلاۃ الحاجت، حاجت کی نماز پڑھنے کے بعد دعا کریں۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا، دعا عربی، فارسی، اردو کا مجموعہ نہیں ہوتا، دعا احساس کا نام ہے، شدت کا نام ہے، احساس جرم کا نام ہے، اللہ کی محبت کو اپنے اندر جاگزین کرنے کا نام۔ دعا کریں اپنے لیے بھی، ارد گرد کے لوگوں کے لیے بھی، ان لوگوں کے لیے جن سے آپ کا تعلق ہے، اور ان لوگوں کے لیے بھی جن سے آپ کا تعلق کوئی نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے بھی جو آپ کے لیے اچھا سوچتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو آپ کے لیے اچھا سوچتے نہیں ہیں۔ سب کے لیے دعا کریں، میری اور میری ٹیم کے لیے دعا کریں، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کریں، اپنے عزیزوں کے لیے دعا کریں۔
اور بس مسکرائیں اور یقین رکھیں کہ اللہ آپ کو کبھی تنہا نہیں کرے گا۔ مالک آپ کے اوپر سدا کرم کا سایہ بنا کے رکھے، ہمیشہ خوش رہیں، مسکراتے رہیں اور اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ